अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। नावल नेम जहर शकीर, राइटर नेम एंजला रोज। किस्त नंबर 11, एमल एंड जजलान निकाह स्पेशल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाएं। हमें आपके सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है। 1 के सब्सक्राइब का टारगेट भी हमें कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। रात के 8 बज रहे थे। एमल किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी, जबकि दियार साहब लाउंज में बैठे कुछ हिसाब किताब में मसरूफ़ थे। जब दरवाजे की घंटी बजी, दियार साहब काम छोड़ के दरवाज़ा खोलने गए। अरे उमर, तुम आओ ना, दियार साहब ने अपने दोस्त के बेटे को देखते खुशामदीद कहा। वो कुछ दिन पहले ही एमल का निकाह तय कर चुके थे और साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि एमल की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही वो रुखसती करेंगे, जिस पे इनके दोस्त को कोई इतराज़ ना था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? उमर शाइस्तगी से पूछता अंदर आया। मैं ठीक हूँ बेटा, आओ। दियार साहब इसे लिए अंदर बढ़ गए। तुम बैठो, मैं ज़रा एमल को बताऊं कि तुम आए हो। दियार साहब इसे बैठने का कहते जाने लगे। जी अब इसने रोक लिया। अंकल, पहले मुझे आपसे एक बात करनी थी। उमर कदरे हिचकिचाते हुए बोला। हाँ बोलो। वो पूरी तवज्जो से इसकी जानब मुतवज्जो हुए। अंकल, जुमे को हमारा निकाह है। मैं चाहता हूँ कि निकाह को सूट मैं खुद एमल को अपने साथ ले जा के दिलाऊँ, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? उमर ने हाथ बांधे इंतहाई मुहद्दब अंदाज में इजाज़त मांगी तो वो सोच में पड़ गए। देखो बेटा, तुम अपने हो, मगर पहले मैं एमल से पूछूंगा। अगर इसे कोई इतराज़ नहीं होगा तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं होगा। दियार साहब इसके कंधे पे हाथ रखते मुस्कुराते लहजे में बोले तो वो भी मुस्कुराते हुए इनकी बात समझते हाँ में सरल आ गया। इसे बैठने का कहते दियार साहब किचन की जाना बढ़ गए। एमल रोटी बेलती, साथ में तो तवे पे रखी रोटी देखती जा रही थी। जब इसे दियार साहब ने पकारा। जी बाबा। मसरूफ़ से अंदाज में रोटी सेकती एक नज़रें इन्हें देखती, वापस नज़रें रोटी की जानब कर गई। उमर आया है, वो तुम्हें अपने साथ निकाह का जोड़ा दिलवाने के लिए ले जाना चाहता है। दियार साहब लिसान से बोले। फिर आपने क्या कहा? वो रोटी सेक के दूसरी रोटी तवे पर डालने लगी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। अगर आप जाना चाहती हो तो बता दो, वरना मैं मना कर दूंगा। दियार साहब ने फैसला इस पर छोड़ दिया। चंद पल अपने काम में लगी सोचती रही। इसका दिल तो नहीं था जाने का, मगर वो बाबा के दोस्त का बेटा था। अगर वो ना साथ ना जाती तो बाबा के दोस्त को क्या सोचेंगे कि हमें इनके बेटे पे भरोसा ही नहीं था। तभी मैं इसके साथ नहीं गई और यही सोचते इसने जाने की हामी भर ली। ठीक है बाबा, ये रोटियां बन गई हैं, बस 2 बची हैं, मैं ये बना लूँ, फिर चली जाती हूँ। वो बगैर इन्हें देखे अपने काम में लगी रही। तो वो भी ठीक है कहते भाई निकल गए। वो नहीं जानती थी कि इसने जाने के लिए हामी भर के कितनी बड़ी गलती कर दी है, मगर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। गाड़ी में इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल खामोशी थी। वो उमर के साथ आ तो गई थी, मगर इसका दिल काफ़ी अजीब हो रहा था। उमर हर 2 मिनट बाद इससे कुछ ना कुछ बात करता, जिसका वो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती। बाहर देखने लग जाती। माल जाने वाले रास्ते की वजह गाड़ी किसी और ही रोड पे जाते देख एमल एकदम चौंकी। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? वो डरे बगैर इधर उधर देखी पूछने लगी। जहाँ अब जंगल शुरू हो रहा था, जल्द बहुत पता चल जाएगा डियर। उमर सुकून से कहता गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया तो एमल को शिद्दत से बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उमर गाड़ी रोको। वो सब मजबूत लहजे में संजीदगी से बोली। अब तो ये गाड़ी अपनी मंजिल पे जाके ही रुकेगी। उमर का चेहरे पे पुरस्कार मुस्कुराहट पहले जिस पे पली में भर में एमल को खतरे का एहसास हो गया। अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। एमल ने सख्ती से वार्न किया, मगर उमर बगैर इसकी बात का कोई असर लिए मुस्कुराते हुए ड्राइविंग कर रहा था। एमल ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर उमर इसे लॉक कर चुका था। दरवाजे का ना खोलते देख एमल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर इसे इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ना था। इसे अपनी हिफाजत खुद करनी थी। एमल ने जल्दी से आगे बढ़ के स्टीयरिंग को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई। उमर ने फ़ौरन ब्रेक मारी और एमल को एक झटके से अपनी जानब खींचा। क्यों इतना फड़फड़ा रही हो? सुकून से बैठ नहीं सकती? क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब अभी करूं जो मैं कुछ देर बाद करने वाला था? कमीनगी से कही। उमर की बात सुनते एमल को आग लगी। इसका दिल बड़ी शिद्दत से कहा कि सामने बैठे शख्स का मुंह नोच ले। वो ऐसा कर भी गुजरती अगर इसके हाथ उमर के हाथ में कैद ना होते। जलील इंसान, इसने अपना पूरा जोर लगा के इसके हाथ में कैद अपने हाथों को इसके सीने पर रखते पीछे धक्का दिया, जिससे वो गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगा। बहुत हिम्मत है तुम में, अभी तुम्हारी सारी हिम्मत निकालता हूँ। गुस्से से कहता इसका बाजू सख्ती से दबोचते
اپنے قریب کرنے لگا۔ ایمل ہاتھ پاؤں چلاتی اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور اس ہی کی جتانی میں ایمل کی ایک آستین بازو سے پھٹ گئی۔ عمر اسے خود میں بیچنے کی کوشش کر رہا تھا جب ایمل نے ہوش سے کام لیتے اس کے پیچھے موجود بٹن دبا کے گاڑی ان لوک کی۔ اس کے بازو پہ زور سے نوچتی ایک ہاتھ پڑتی مشکل سے اس کے لگے پہ لے جا کے اسے گلے پہ دباؤ ڈالنے لگی تو عمر نے اس کا وہ ہاتھ پکڑتے اس کی کمر سے لگا دیا، جس سے ایک تیز درد کی لہریں اس کے بدن میں اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے یہاں سے نکلے، مگر اسے کسی بھی طرح اپنی عزت بچانی تھی، یہاں سے نکلنا تھا اور اس کے لیے اسے اپنا دماغ حاضر رکھنا تھا۔ عمر اس کے چہرے پہ جھکنے ہی لگا تھا جب اس نے پورا زور لگاتے اپنا سر عمر کی ناک میں مارا، جس سے عمر تڑپ اٹھا۔ عمر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ گیا جہاں سے اب خون نکل رہا تھا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ایمل تیزی سے گاڑی سے اتری اور اندھا دھند خالی سڑک پہ بھاگنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صحیح بھی جا رہی ہے یا نہیں، اسے تو بس کسی بھی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ تبھی وہ پیچھے دیکھے بغیر بس بھاگی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل آئی تھی جب تھوڑا سانس لینے کے لیے ہانپتی کانپتی روڈ پہ ہی بیٹھ گئی۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اسے پیچھے سے کوئی روشنی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک گاڑی اسی طرف آ رہی تھی، مگر وہ عمر کی گاڑی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی کہ شاید اسے کوئی لفٹ مل جائے۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کو ہاتھ دے کے روکتی، گاڑی خود ہی بڑے آرام سے اس کے سامنے رکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتی، گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتے وہ جو شخص سے اندر بیٹھا تھا دیکھا تھا، جس پہ ایک نفرت کی تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ مس ایمل، مائی سویٹ کزن، تم یہاں سنسان سڑک پہ کیا کر رہی ہو؟ تم جیسی اتنی سمجھدار لڑکی تو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنی رات کو اس طرح ایک لڑکی کا خالی جگہ پہ کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے؟ اور میرے چاچا جان، وہ کتنے غیر ذمہ دار ہیں جو جوان جہان لڑکی کو یوں ویرانیوں میں اکیلا بھیج دیا۔ جزلان خان تمسخرانہ انداز میں کہتا ایمل کو آگ لگا گیا۔ وہ بغیر کچھ بھی بولے آگے کی جانا پڑ گئی، جس پر جزلان گہرا مسکراتے اس کے پیچھے گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ جزلان کافی دوستانہ انداز میں اس کے ساتھ گاڑی چلاتے بولا تو ایمل نے اپنے قدموں میں تیزی والی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے بھاگنے لگی۔ ابھی وہ ایک درندے سے بچ کے بھاگ رہی تھی تو وہ کیسے دوسرے اسی کے جیسے انسان کے ساتھ جا سکتی تھی؟ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ دور سے آتی جزلان کی بلند آواز پہ ایمل کے بھاگتے قدموں کو بریک لگی۔ اس نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں گاڑی پھر سے اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایمل کو شک ہوا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے تو وہ انہیں بالکل ٹھیک چھوڑ کے آئی تھی، اور اب یہ جزلان کیا کہہ رہا تھا؟ فون کر کے پوچھ لو۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکائے سامنے دیکھنے لگا۔ ایمل نے جلدی سے بیگ سے فون نکالنے کے لیے سائیڈ پہ ہاتھ مارا جہاں اس نے بیگ ٹانگ رکھا تھا، مگر اس کے پاس تو بیگ ہی نہیں تھا۔ وہ عمر کی گاڑی سے اتنی بڑبڑائی میں نکلی کہ اپنا بیگ بھی لینا بھول گئی تھی۔ مجھے تمہارا فون چاہیے، بابا کو فون کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی، مگر جزلان کی نظریں اپنے کندھے پہ جمی دیکھتے جلدی سے رپٹا کندھوں پہ پھیلا گئی۔ تمہاری طرح شہر میں اور بھی بہت سے جانور کھلے پھر رہے ہیں، یہ انہیں نے سے ایک کیا ہوا ہے؟ ایمل اس کی معنی خیزی نظریں خود پہ دیکھتی نخوت سے سرد لہجے میں بولی، جبکہ جزلان نے اس کی بات کا برا مانے بغیر فون اسے تھما دیا۔ ایمل نے تیزی سے اپنے بابا کو کال کی، مگر ان کا فون بند جا رہا تھا۔ 1 بار 2 بار 3 بار، مگر سب بار ہی فون بند جا رہا تھا۔ وہ جزلان سے کبھی ہیلپ نہیں لے سکتی تھی، اسے جزلان پہ بالکل بھروسہ نہیں تھا، نہ ہی جزلان کی باتوں پہ یقین تھا۔ لیکن اگر یہ سب سچ ہوا تو وہ اور واقعی اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہوگا تو بس یہی سوچ اسے بے بس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے جزلان زیر لب مسکراتا اس کے ہاتھ سے فون لیتا ہے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مجھے چاچو کی بیٹی مل چکی ہے بابا، میں آپ ویڈیو کال کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ چاچو کی بیٹی کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، تو آپ اسے خود دکھا دیں چاچو کی حالت۔ جزلان آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے کھڑی ایمل کو دیکھتے بولا تو دوسری طرف سے اوکے کہتے ویڈیو کال ملائی گئی۔ دیکھو، جزلان نے فون اس کے سامنے کیا تو وہاں اس کے بابا مشینوں میں جکڑے بے سدھ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کچھ ہی وقت میں کتنے بیمار لگنے لگے تھے، کمزور جسم، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ ایمل کو ان کی حالت دیکھ کے رونا تو وہ بہت آ رہا تھا، مگر وہ ان لوگوں کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اندر ہی اندر آنسو اتارتی رہی۔ دیار کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز نے بھی ابھی ٹھیک سے کوئی جواب نہیں دیکھا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی دیار صرف تمہیں یاد کر رہا ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے جزلان کے ساتھ یہاں آ جاؤ۔ دوسری طرف سے طراب خان نے کہتے فون کاٹ دیا۔ چلو بیٹھ جاؤ، ہمیں نکلنا ہے جلدی۔ جزلان
گاڑی سٹارٹ کرتے نارمل سے لہجے میں بولا تو ایمل تذبذب کا شکار ہو گئی۔ اس کا دل اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھا جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتی تھی، مگر دوسری طرف اس کے بابا زندگی اور موت کا بھی جو رہے تھے اور اس سنسان راستے پہ کوئی گاڑی آ جا بھی نہیں رہی تھی کہ وہ دوسری گاڑی سے لفٹ لے لیتی، مگر کیا بھروسہ کہ دوسری گاڑی میں بھی لوگ ایسے ہی ہوں۔ بیٹھ بھی جاؤ آپ، اس سے ہاتھ مسلتے دیکھ جزلان تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو وہ سر جھٹکتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اس وقت صرف اپنے بابا کے پاس پہنچنا تھا، کیسے بھی کر کے۔ ہسپتال کے باہر گاڑی رکتے ہی ایمل تیزی سے گاڑی سے اترتی اندر بھاگی تھی۔ پیچھے جزلان اس کی پشت کو دیکھتے پرسرور سا مسکرایا تھا۔ ریسیپشن سے پتہ پوچھتی وہ آئی سی یو میں پہنچی تو اس کے باہری بینچ پہ اس کے تحت راؤ خان بیٹھے تھے۔ بابا کیسے ہیں؟ وہ بے چینی سے ان سے پوچھنے لگی۔ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ بھی ہوشی میں گئی بار تمہیں بلا چکا ہے، ابھی ڈاکٹر اندر ہے، وہ باہر آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھ کے تم ان سے مل لینا۔ وہ سپاٹ انداز میں بولے، نہ ہی ان کے لہجے میں دکھ تھا، نہ افسوس، نہ ہی انہیں اس کے ساتھ کوئی ہمدردی ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے بھائی کے لیے تو دکھ تھا مگر اس کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی، ایک بیٹی جس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ وہ دل میں اٹھتے ہول کو دباتی بولی، پتہ نہیں، ہم تو بس تمہارے گھر آئے تھے دیار کو منانے، مگر کافی دیر بعد جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم نے دروازے کے برابر کناریوں سے اندر جاگا تو دیوار وہیں باہر ہی بوجھ پڑا تھا۔ بہت مشکلوں سے دروازہ توڑ کے ہم اندر داخل ہوئے اور دیار کو یہاں ہسپتال لے آئے۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ڈاکٹر نے اس کے بچنے کے چانسز کم بتائے ہیں۔ تو راؤ خان جیسے جیسے اسے بتاتے جا رہے تھے ایمل کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پوری دنیا میں اگر اس کا کوئی رشتہ تھا تو وہ صرف اس کے بابا تھے، اگر انہیں بھی کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ جزلان بھی وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے، مگر وہ خود کو مضبوط کیے ایک بھی آنسو بھی نہیں بہا رہی تھی۔ ایمل کون ہے؟ وہ صدمے میں کھڑی زمین کو گو رہی تھی جب ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آتے پوچھنے لگے، جی میں ہوں۔ ایمل فوراً ان کی جانب دھڑکتے دل سے لپکی، دیکھیں پیشنٹ کو ہوش آ گیا اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں، مگر ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا اور انہوں نے بغیر چیک کیے اسی کی گولی کھا لی، جس وجہ سے ان کا بی پی کافی بڑھ گیا ہے اور ان کے دماغ کی رگ بھی پھٹ چکی ہے، جس کے ساتھ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے۔ بہت کوشش کے بعد ہم نے انہیں ہوش میں آئے ہیں، مگر ان کے پاس وقت بہت ہی کم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بتانے لگا، جس پہ ایمل کے کب سے رکے آنسو آخرکار بہہ گئے۔ اس کے بابا کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ اسے چھوڑ کے جانے والے ہیں، مگر ایسا کیسے ہوا؟ وہ تو ٹھیک چھوڑ کے گئی تھی انہیں۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آ جائیں، آپ ان سے مل لیں۔ ڈاکٹر ایمل کو اپنے ساتھ اندر لے گئے، جبکہ جزلان اور راؤ خان وہیں باہر بیٹھ کے ان کا انتظار کرنے لگا۔ بابا ان کی حالت دیکھتے وہ تڑپ کے رہ گئی۔ مشینوں میں جکڑا وجود بالکل سخت تھا۔ ایمل میرا بچہ، اس کی پکار پہ دیار صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ بابا آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو ٹھیک تھے نا؟ پھر آپ یہ کیسے ہوا؟ ایمل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے کہ اور کیا پوچھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ٹک ٹک کے بہت مشکل بولے، جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ ڈرپ لگا ان کا ہاتھ بہت ہی نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیتی نمانگ لہجے میں بولی، جبکہ آنسوں میں اور روانی آ گئی تھی، عمر نے تمہارے ساتھ؟ وہ کہتے کہتے زیر سے آنکھیں بند کر گئے، جبکہ ان کی بات سنتے ایمل چونکی تھی۔ آخر انہیں کیسے پتہ چلا کہ عمر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی ایمل کی عزت بالکل ویسی ہی ہے جیسے گھر سے نکلنے سے پہلے تھی۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ ایمل ایک بات مانو گی؟ دیار صاحب نے ہلکا سا اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالا۔ جی بابا آپ کہیں۔ وہ پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایمل بیٹا جزلان جیسا بھی ہے، تم سے شادی کر لو۔ ان کی بات سنتے ایمل کو تو یقین ہی نہیں ہے، ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے خود نے اس رشتے سے انکار کیا تھا اور اب وہ خود اس وحشی بے حس انسان سے شادی کا کہہ رہے تھے۔ بابا وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا وہ جیسا بھی ہے، مگر وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق نہیں دی جاتی۔ میں جانتا ہوں میرے پاس وہ وقت کم ہے، اس لیے میں اپنے جیتے جی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم اس سے نفرت کرتی ہو، مگر میرے جانے کے بعد تمہاری محفوظ پناہ گاہ وہ حویلی ہی ہے۔ جانے سے پہلے میں تمہیں ایک محفوظ چھت دینا چاہتا ہوں۔
بولو بیٹا، مانو گی نا؟ میری بات بہت ہی مشکل سے تیزی ہوتی سانسوں کے درمیان اٹک اٹک کے تجائیہ لہجے میں بولے تو ایمل کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس وقت اپنے بابا کو انکار کرنا انہیں ایک اور دکھ دینے کے مترادف تھا۔ اس کے خاموش اقرار پہ دیدار صاحب نے تراب خان کو اندر بلایا اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ تراب خان تو چاہتے ہی یہی تھے، اور اب ان کی خواہش کا احترام کرتے 10 منٹ سے بھی کم وقت کے اندر اندر مولوی اور چند گواہ اسپتال کے آئی سی یو میں موجود تھے۔ آئی سی یو میں کسی کو جانے کی اجازت تو نہیں ہوتی، مگر تراب خان نے اچھے خاصے پیسے دے کے یہ اجازت بھی لے لی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایمل اس شخص کے نکاح میں آ گئی جس کی وہ شکل دیکھنے تک کی رودہ نہ تھی۔ اس شخص کے نکاح میں آ گئی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ جزلان نکاح کے بعد مولوی صاحب کو باہر چھوڑ کے جزلان اندر آیا تو دیدار صاحب نے نقاہت سے اسے پکارا۔ جی، وہ مسکرایا۔ نہ جانے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کس وجہ سے تھی، ایمل سے نکاح کر کے اسے غرور توڑنے کی، یا اپنے چاچا کی محبت میں تھی، یا تو صرف وہی جانتا تھا۔ بیٹا، انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو ایمل نے اذیت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ ایک مرتے ہوئے باپ کی التجا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے ان کا ہاتھ ایک طرف کو گر گئے، گردن ایک طرف ڈلک گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مگر ان کے چہرے پہ سکون تھا، جیسے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھ میں سونپے اور سکون سے مر سکے بغیر کسی فکر پریشانی کے۔ اور یہی ہوا تھا۔ بابا، ایمل نے بے چینی سے دیار صاحب کو پکارا، جبکہ جزلان فوراً باہر ڈاکٹر کو لینے بھاگا۔ بابا، ایمل انہیں پہلاتی چیختی، جبکہ تراب خان ان کے دوسری جانب پریشان کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ اس نے ان کے ہاتھ کی نس چیک کی، ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کے چیک کیا، باری باری ان کی آنکھیں کھول کے آنکھوں پہ ٹارچ ماری، اور پھر دھیرے سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے انہیں بند کر دیا۔ ایمل نے ہراسانی نظروں سے ڈاکٹر اور پھر اپنے بابا کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کیا بولے گا، مگر اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی سن پاتی۔ سوری، ہی از نو مور، ڈاکٹر دھیرے سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے اب آئی سی یو میں ایمل کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ تراب خان نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے صاف کیے، جبکہ جزلان سنجیدگی سے کھڑا تھا، بے تاثر چہرہ لیے۔ بابا، آپ مجھے اس بے رحم دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہ روتی سسکتی بار بار اپنے بابا کا ہاتھ تھامے اس پہ سر ٹکائے ہوئے ان کا ہاتھ چوم رہی تھی، مگر کچھ دیر میں اس کے جسم میں حرکت ختم ہو گئی، اس کے رونے سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ ایمل، اس کے خاموش ہونے پہ جزلان نے اسے پکارا، مگر وہ نہ ہلی۔ جزلان، ایمل کو حویلی لے جاؤ، میں میت کو سرد خانے میں رکھوا کے آتا ہوں، اور سب کو اطلاع دے دو کہ کل ظہر میں میت اٹھے گی۔ تراب خان دکھ سے جزلان سے بولے، ایمل چلو حویلی۔ جزلان نے اسے دھیرے سے ہلایا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ ایمل، جزلان نے پریشانی سے اسے خود اٹھا کے سیدھا کیا، مگر وہ ہوش میں ہوتی تو اسے کوئی اثر پڑتا، وہ تو کب کی بے ہوش ہو چکی تھی۔ بابا، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، جزلان نے عام سی لہجے میں کہا۔ تم اسے گھر لے جاؤ، میں باقی یہاں کے انتظام کو دیکھتا ہوں۔ تراب خان کہتے باہر نکل گئے تو جزلان بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے اپنی گود میں اٹھائے آئی سی یو سے نکل گیا۔ جاری ہے۔ وہ لوگ جو باہر مال آئے ہوئے تھے، جو دنیا کا چھٹا بڑا مال تھا۔ رائد آئلہ کو وہاں سے بہت کچھ دلانا چاہتا تھا، مگر وہ ہر چیز پہ انکار کر دیتی کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر رائد نے پھر بھی ضد کر کے اسے بہت کچھ دلا دیا تھا۔ اب بھی وہ اسے ایک جویلری شاپ میں لے کے داخل ہوا۔ تمہیں جو پسند آ رہا ہے یہ لے لو، رائد سکون سے کہتا اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، جبکہ آئلہ بہت غور سے ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اس کی نظر ایک بہت ہی نفیس سی بریسلٹ پہ پڑی، جو پوری طرح سے ڈائمنڈز سے کور تھا، اور اس کے بیچ میں تھوڑے بڑے ہارٹ شیپ کے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے شیشے کے پاس لگا بریسلٹ رائد کو دکھایا۔ بہت اچھا ہے، اور تمہارے ہاتھ پہ تو اور بھی اچھا لگے گا، رائد نے تعریف کی۔ یہ ہم اپنے لیے نہیں لے رہے، یہ ہم نے نوال کے لیے پسند کیا ہے، وہ دھیرے سے مسکرا کے بولی تو ایک دم رائد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوتے سنجیدگی آ گئی۔ کیا ہم لے لیں اس کے لیے؟ اس کے چہرے کے سپار تاثرات دیکھتے آئلہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ویسے تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تم لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ رائد نے انکار نہیں کیا تھا، جس پہ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اچھا سنیں، آپ کی ماما کے لیے بھی کچھ لے لوں؟ اسے کاؤنٹر کی طرف بل کے لیے بڑھتے دیکھ وہ آپ پہ زور دیتی پھر سے پوچھنے لگی، مرضی ہے تمہاری۔ وہ بغیر کوئی تاثرات دیے نارمل سے لہجے میں کہتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا، جس پہ آئلہ مسکراتی نور بیگم کے لیے بھی کچھ دیکھنے لگی۔ پہلے رائد ان سے کوئی بھی بات چیت کرنے سے بھی سختی سے منع کر دیتا تھا، مگر اب ان کے لیے کچھ خریدنے پہ رائد نے کچھ نہیں کہا تھا۔ سب کچھ
بس اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا، اور رائد کا یہ بدلا بدلا سا انداز اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اسے امید تھی کہ جلد ہی رائد کا رویہ ماما نوال اور جزلان بھائی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر طراف خان وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ جزلان کیا ہوا ہے؟ ایمل کو گود میں اٹھائے ہال میں داخل ہوتے دیکھ نور بیگم، جو وہاں رات کے کھانے کے بعد نوال کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، فوراً پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ ان کے ساتھ نوال بھی فوراً کھڑی ہوئی۔ چاچو کا انتقال ہو گیا اور یہ صدمہ ایمل برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ سکون سے انہیں جواب دیتا ایمل کو اپنے کمرے کی جانب لے کے بڑھ گیا۔ اسے وہاں کہاں لے کے جا رہی ہو جزلان؟ اسے میرے کمرے میں لٹا دو۔ جزلان کو اسے اپنے کمرے میں لے جاتے دیکھ وہ اس طرف سے بولی، میری بیوی میرے کمرے میں ہی رہے گی نا؟ اب آپ کے کمرے میں تو رہنے سے رہی۔ جزلان بیزاریت سے جواب دیتا کمرے کا دروازہ کھولتے اندر گھس گیا۔ پیچھے وہ دونوں وہاں بیٹھی شاکڈ رہ گئی۔ ماما، کیا بھائی نے ایمل سے زبردستی شادی کی ہے؟ اور کیا اس ہی وجہ سے چاچو؟ نوال اپنے پاس سے اندازہ لگاتی کہتے کہتے رکی۔ نہیں، جہاں تک میں جزلان کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں زبردستی نہیں کرتا، کچھ اور ہی وجہ ہوگی۔ نور بیگم پریشانی سے کہتی واپس بیٹھ گئی تو نوال بھی کندھے اچکاتی ان کے ساتھ ہی بیٹھی۔ کمرے میں لانے کے بعد جزلان نے بہت ہی دھیرے سے اسے بیڈ پہ لٹایا، پھر اتنی ہی نرمی سے اس کے گالے سے دوپٹہ نکالتے سائڈ پہ رکھا۔ اس کے چہرے پہ اب بھی آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ اس کے چہرے کو تکتے جزلان کے لبوں میں مسکراہٹ پھیر گئی، عجیب سی مسکراہٹ، فاتحانہ مسکراہٹ۔ ایمل بی بی، تم نے مجھے ساری دنیا کے سامنے ذلیل کروانے کا پروگرام بنایا تھا، مجھے بدکردار کہا تھا نا؟ اب دیکھو تم خود اس بدکردار کی بیوی بن کے اس کے کمرے میں اس کے بستر پہ لیٹی ہو۔ دنیا کے اگر کسی چیز سے جزلان خان کو سکون ملا ہے تو وہ ایمن خان کا غرور توڑتے دیکھ کے ملا ہے۔ اس کا چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی، آخر ہوتی بھی کیوں نہ۔ وہ لڑکی جس نے اسے ٹھکرایا تھا آج کتنی بے بس ہو کے اس کے ہی نکاح میں تھی۔ جزلان کافی دیر تک اس کے چہرے کو تکتا رہا اور پھر اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔ آج تو بہت ہی تھک گئے ہیں ہم، اتنا بڑا مال، اور اوپر سے آپ نے بھی ہمیں پورا مال دکھانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ گھر آتے ہی بیگ صوفے پہ رکھتی، اپنا حجاب کھول کے برقع اتارتی راج سے بولی، مگر اسے کوئی بھی جواب نہ دیتے دیکھ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو راج دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑا فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کبھی حسین لڑکی نہیں دیکھی؟ آئلہ اسے میں بھی اسے خود کو تکتے دیکھ شرارت سے بولی تو راج اس گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ حسین تو بہت دیکھے ہیں، مگر تم پہ دنیا کا سارا حسن آ کے ختم ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گئے تو آئلہ ایک دم سٹ پٹائی۔ ہمیں نیند آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں خمار دیکھ وہ معصوم سی شکل بنائے منمنائی، جانا میں تمہیں بہت نیندیں پوری کرنے نہیں لایا، تمہاری نیندیں اڑانے لایا ہوں۔ اس کے گال پہ شدت سے لب رکھے تو وہ آنکھیں میچتی اس کی قمیض کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ راج نے پیچھے ہوتے اس کے سفید رنگ کو پل میں سرخی چھلکاتے دیکھا تھا۔ وہ آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے صوفے پہ رکھے بیگز میں سے اپنا مطلوبہ بیگ تلاش کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آئلہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کی نظریں پیچھے صوفے پہ تھیں۔ وہ بلیک بیگ اٹھاؤ۔ رات کو اپنا مطلوبہ بیگ ملتے ہی اس کی جانب اشارہ کرتے کہا، مگر اس نے چھوڑا اب تک نہیں تھا آئلہ کو۔ آپ چھوڑیں گے تو اٹھائیں گے نا؟ وہ منہ بنا کے بولی، ایسے ہی ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو، کون سر دور رکھا ہے؟ راج اپنا ہسار توڑا کھولا کرتے بولا تو آئلہ نے پیچھے ہاتھ کرتے تھوڑا پیچھے کو ہوتے وہ بیگ اٹھایا۔ یہ ہم نے کب لیا؟ آئلہ بیگ میں موجود سرخ کپڑے کو دیکھتی استفسار کرنے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے دماغ پہ زور ڈالتے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ اس نے کب خریدا تھا۔ یہ تم نے نہیں، میں نے لیا ہے۔ راج محبت سے اس کو دیکھنے لگا۔ آپ نے؟ مگر کس کے لیے؟ آئلہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن پھر سمجھ آنے پہ کہ وہ کیا پوچھ گئی ہے لب دانتوں میں دبا گئی۔ جانا تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی دوسری ہے نہیں، اور یہ میں پہن نہیں سکتا، تو ظاہر ہے تمہارے لیے ہی لیا ہوگا نا؟ ایک ہاتھ سے اس کے دانتوں سے لب آزاد کرواتے انہیں نرمی سے سلانے لگا تو آئلہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلی۔ نکال کے دیکھو کیا ہے یہ؟ راہد آنکھوں سے بیگ کی جانب اشارہ کرتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تو آئلہ نے جلدی سے بیگ کے اندر موجود وہ سرخ لباس نکالا، مگر جیسے ہی اس نے اسے ٹھیک سے کھولا تو وہ بہت ہی خوبصورت سلک کی ساڑی تھی جس کی بلاؤز پہ کڑھائی ہوئی تھی۔
اس نے بلاؤز نکالا جس کی آسینیں فل تھیں مگر پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، جس کے ساتھ ڈوریاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ یہ تو بہت پیاری ہے، ساڑی دیکھتے آئلہ کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ جاؤ پہن کے آؤ، مدہوش لہجے میں کہتا بڑی بے باکی سے اس کے لبوں کو چومتا پوچھا ہوا۔ آپ ابھی؟ اس کی بولتی نظروں سے گھبراتی اس کی آواز حلق میں اٹکی۔ میں انتظار کر رہا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتا سکون سے کہتا صوفے پہ رکھے بیگ ایک طرف کرتے جگہ بنا کے بیٹھ گیا تو آئلہ ہچکچاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رائے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند کیا، مگر اس کے چہرے پہ بہت ہی دلکش مسکراہٹ تھی، خوشی سے بھرپور چمکتا ہوا چہرہ۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ایک پاؤں مسلسل ہلا رہا تھا جو اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے آئلہ کو اس لال ساڑی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا انتظار ہی کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو پاکستان سے اس کے سیکریٹری کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ وہ کہہ کے آیا تھا کہ اسے بہت ضروری کام ہے کے علاوہ فون نہ کیا جائے، اور اب احمد کی کال آنا مطلب ضرور کوئی اہم کام ہوگا۔ سر، آپ کے چاچو کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا فوراً کال ریسیو ہوتے ہی اس کے سیکریٹری نے اسے اطلاع دی۔ رائے جو آرام سے بیٹھا تھا اس کی بات سنتے ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا یہ کیسے اور کب ہوا؟ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کل ظہر میں رکھی گئی ہے۔ سیکریٹری نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس نے فوراً اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کے 10 بج رہی تھی۔ اگر اسے ابھی پاکستان کے لیے ٹکٹس مل جاتی تو وہ یقیناً ظہر سے پہلے پاکستان پہنچ سکتا تھا۔ احمد، ابھی اور اسی وقت 2 ٹکٹس پاکستان کی کرواؤ فوراً۔ اس نے سختی سے حکم دیا۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا سب کی، اور سب سے زیادہ فکر تو اسے ایمل کی ہو رہی تھی، اس کے چاچا کی اکلوتی بیٹی، جس سے وہ آج تک ملا ہی نہیں تھا، مگر اس نے ایمل کی تصویر دیکھ رکھی تھی اور اس کے بھی چاچو اکثر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کے چاچو اس کے لیے بہت اہم تھے۔ بچپن میں بھی اس کی دیار صاحب سے بہت دوستی تھی، مگر پھر وہ حویلی چھوڑ کے چلے گئے، دادا نے انہیں نکال دیا، اور پھر جب وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تو اس نے پھر سے ان کی تلاش شروع کر دی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے اور آج ان کی آخری رسومات خود ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ بے چین ہو گیا تھا جلدی پاکستان پہنچنے کے لیے، اور ایمل وہ تو وہاں اکیلی تھی۔ اس کے چاچو نے بتایا تھا کہ تراب خان جزلان کا رشتہ ایمل کے لیے لائے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، جس پہ راحت کو بہت ہی خوشی ہوئی تھی۔ وہ جزلان کی حرکتوں سے اچھے سے واقف تھا، اس لیے وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جزلان کی شادی کبھی بھی ایمل جیسی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی کے ساتھ ہو، مگر اب تو اس کے پاس چاچو بھی نہیں تھے اور اسے یقین تھا کہ تراب خان اسے حویلی لے آئے ہوں گے جزلان کے کہنے پہ۔ بس اسے اسی بات کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ جزلان کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرتے، اور اسی ہی وجہ سے وہ جتنا جلدی ہو سکے واپس جانا چاہتا تھا۔ سر، میں بک کروا چکا ہوں، رات 12:30 کی فلائٹ ہے آپ لوگوں کی، احمد نے جلدی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، اور ہاں احمد، اگر مجھے پہنچنے میں دیر ہو بھی جائے تو جب تک میں نہ آ جاؤں جنازہ نہیں اٹھنے دینا، سمجھ گئے؟ جی سر، اس نے ادب سے کہا تو رائت فون بند کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ آئلہ کو بتا سکے کہ وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ آئلہ، وہ سیدھا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی آئلہ ساڑی باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ جلدی سے الٹی سیدھی ساڑی اپنے گرد لپیٹ لی۔ تم چینج کر کے پیکنگ کر لو، 2.5 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے، ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ رائت اس سے کہتے الماری پہ سے پاسپورٹ نکالنے لگا، مگر اس طرح اچانک آئلہ حیران ہوئی۔ ہاں، میرے چاچو کا انتقال ہو گیا، اس لیے ہمیں فوراً واپس جانا ہے، رائت مصروف انداز میں بولا تو وہ ایک بار پھر آئلہ چونکی۔ چاچو، اس کی الجھی ہوئی آواز آئی۔ جانا، جلدی سے تیاری کرو، چاچو کے بارے میں تمہیں جہاز میں بتا دوں گا۔ رائد اس کو ایک نظر دیکھ کے بولا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں گھس گئی۔ نہ جانے اس کی فیملی میں کتنے راز تھے جو ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے تھے۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر ایمل کو ہوش آیا۔ اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی، کمرے میں چلتے اے سی کی ٹھنڈک سے کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا اور وہ بغیر کمبل کے تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کے دیکھا، مگر خود کو ایک انجان جگہ پہ پا کے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس نے نظریں گھما کے دیکھا تو ایک وجود شرٹ لیس اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ نائٹس بلب کی ہلکی نیلی روشنی میں اس شخص کا چہرہ صاف واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ایمن نے تھوڑا اس کی جانب جھک کے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس شخص کا چہرہ اسے ٹھیک سے نظر آیا وہ ایک جھٹکا کھا کے بیڈ سے اتری۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ یہ سمجھنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ارا پھر
जैसे ही इसे महसूस हुआ कि इसका दुपट्टा इसके वजूद पे नहीं है, इसने फ़ौरन घबरा के जल्दी से बेड पे ही दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की, जिसमें इसे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी क्योंकि इसका दुपट्टा इसके तकिए के बराबर में ही रखा था। एकदम इसका जहन अपने बाबा की तरफ गया, जिससे दिल में ढेरों दर्द उठा। इसके बाबा इसे छोड़ के चले गए थे। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। कल तक तो सब ठीक था, वो लोग सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और आज इसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ गया था। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के गई थी। इसके बाबा चले गए। इसका निकाह एक ऐसे शख्स से हो गया जिसका नाम सुनना भी इसे पसंद नहीं था, और आज वो इसी शख्स के नाम हो चुकी थी। इसे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था। इसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया था जिसके बारे में इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसकी आंखों से आंसू बहते नीचे ज़मीन पे गिर रहे थे। इसे घुटन हो रही थी। इस कमरे में इस शख्स की मौजूदगी से वो जल्दी से तकिए के साइड पे रखा, दुपट्टा उठाती, चप्पल पहन के बगैर आवाज़ पैदा किए कमरे से निकल गई। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था। इसे नहीं पता था कि इसे कहाँ जाना है, कौन कौन रहता है यहाँ, या कौन सा किसका कमरा है। एक अनजान जगह, अनजान लोग। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। वो छत पे जाने की गर्ज से साड़ियाँ चढ़ने लगी, मगर ऊपर भी जैसे एक भूल भुलैया थी। इतने रास्ते वो जाए तो कहाँ। फिर इसकी नज़र एक बंद दरवाजे के नीचे से आती हुई लाइट पे गई। न जाने वो किसका कमरा था। इसने धीरे से हैंडल पे हाथ रखने घुमाया, मगर कमरा अंदर से लॉक था। वो शीशों पंज में मुब्तला खड़ी सोचती रही कि दरवाज़ा बजाए या नहीं, मगर फिर कुछ सोचते हुए इसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। 5 सेकंड में ही दरवाज़ा खोल दिया गया था। अरे भाभी, आप इस वक्त? दरवाजे पे एमल को खड़े देख नवाल ने हैरत से पूछा। तुम कौन हो? एमल ने आहिस्ता से सवाल किया। मैं नवाल हूँ, आपके ताया की बेटी और जजलान भाई की बहन। नवाल ने मुस्कुरा के अपना तारफ़ करवाया। क्या मैं आज रात यहाँ तुम्हारे कमरे में रह सकती हूँ? एमल ने आजी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं भाभी, आए ना अंदर। नवाल ने खुशी से इसे अंदर आने का रास्ता दिया। ना इसने कोई सवाल किया, ना ही इतनी रात में यहाँ आने की वजह पूछी। बस खामोशी से इसे अंदर बुला लिया। एमल कमरे में दाखिल हुई तो नवाल का फ़ोन बज गया। नवाल जल्दी से दरवाज़ा बंद करती, साइड कॉर्नर से फ़ोन उठाती। हसाम की आती कॉल काट गई। वो हसाम से ही बात कर रही थी जब एमल ने दरवाज़ा बजाया था, और नवाल ने इस 2 मिनट बाद फ़ोन करने का कहते कॉल काट दी थी। और जब 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया तो अब वो फ़ोन मिला रहा था। जल्दी से आसाम को मैसेज भेजती इसने एमल की जानब देखा कि सोफ़े पे इसकी जानब पुश्त किए सर हाथों में गिराए बैठी थी। शुक्र था वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी, और ना ही फ़ोन कॉल के बारे में कोई सवाल किया था। भाभी, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हसाम को मैसेज भेज के फ़ोन रखती नवाल इसके सामने खड़ी होती फिक्रमंदी से पूछने लगी, तो एमल ने वैसे ही सर हाथों में गिराए हाँ में सर हिला दिया। मगर मुझे आप ठीक नहीं लग रही। नवाल ने इसके कंधे पे हाथ रखा तो एमल ने नम आंखों से अपने कंधे पे रखा इसका हाथ देखा, और फिर इसके चेहरे को, जहाँ इसके लिए फ़िक्र वाज़िह थी। भाभी, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। नवाल इसके साथ बैठती दुखी लहजे में बोली। तुम नहीं समझ सकती नवाल, मेरे बाबा मुझे इस बेरहम दुनिया में तनहा छोड़ के चले गए हैं। मैं अकेली हो गई हूँ नवाल, बिल्कुल अकेली। एमल की आंख से आंसू लड़कियों में मानंद तेज़ी से फिसल रहे थे। नवाल ने इसे अपने गले लगाया तो काफ़ी वक्त बाद वो इसके गले लगते फुड़ फुड़ के रो दी। इसका रोना नवाल को तकलीफ़ दे रहा था। नवाल को इसकी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लग रही थी। नवाल ने इसे खुद से लगाए रोने दिया, और साथ इसके खुद भी बेआवाज़ रोती रही। भाभी, आपके बाबा तो आपको अभी छोड़ के गए हैं, और मेरे बाबा मेरे सामने होने के बावजूद भी मेरे साथ नहीं थे। उन्होंने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। बाप के जाने का दुख क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। नवाल अफसरदगी से धीरे से बोली, मगर एमल होश में होती तो इसकी सुनती ना। इतने वक्त बाद किसी का कंधा मिलते ही वो तो बस रोए जा रही थी। बस रोए नहीं अब, वरना आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। चलें, आए बेड पे चलें। नवाल पीछे होती अपने और इसके आंसू साफ करती इसे अपने साथ लिए बैठ के जाना पड़ गई। आ बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। नवाल इसे ठीक से बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठाती बोली। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। एमल आंखें मूंद गई। मगर भाभी, आपने रात का खाना तो खाया ही नहीं है। मैं ले आती हूँ, थोड़ा सा खा लिएगा। नवाल ने प्यार से कहा, मगर एमल नफ़ी में सर हिला के, प्लीज़ जिद नहीं करो, मुझे भूख नहीं है, वो भीगी आवाज़ में बोली। तो नवाल ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छा, पानी पी ले, और अब इसका मना नहीं करेगा। नवाल ने जग से पानी गिलास में भरते इसके लबों से लगाया तो वो गिलास थामती 2 घूंट भर के वापस गिलास इसकी जाना बढ़ा गई। आप आराम से सो जाएं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिएगा। नवाल इसके लेटने पे इसके ऊपर चादर डालती अपनी जगह पे आके लेट गई। बेड की दूसरी जानब लेट के नवाल इसकी पुश्त को देखती इसके दर्द अपने अंदर महसूस कर रही थी, जिससे इसकी आंखें भर भरे भीगे जा रही थी।
جبکہ دوسری طرف آنکھیں بند کیے ایمل مسلسل اپنے آنسوں سے تکیہ بھگو رہی تھی۔ آخر اس کا غم بھی تو اتنا بڑا تھا جس پہ صبر آنے میں بھی وقت لگنا تھا۔ جاری ہے 1K لائک کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔